हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दलाइलुल खैरात के मुताल्लिक़ आपको अहम चीज़ें बतानी हैं। ये दुरूद शरीफ की वो नायाब किताब है जिसको सदियों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मशरिक़ व मग़रिब में मकबूलियत अता फरमाई है। दुरूद शरीफ पर बेशुमार लोगों ने किताबें लिखी हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इस किताब को मकबूलियत आमा अता फरमाई कि दुनिया का हर मसलक, हर मज़हब और हर तंजीम तहरीक से ताल्लुक़ रखने वाले, हर ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले, चाहे वो अजम हैं, अरब हैं, कोई भी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं, अल्लाह ताला ने उनके क़ल्ब के अंदर इस किताब को मकबूलियत आमा दी है। बल्कि साहिब किताब शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली रहमहुल्लाह ताला, उनकी ज़िंदगी में इस किताब को अल्लाह ताला ने मशरिक़ व मग़रिब में मकबूलियत दे दी थी। और इंसान इस किताब को बाकायदा तौर पर जो है मुश्किलात के हल के लिए, अपनी परेशानियों के लिए और दीगर वबाओं बीमारियों के लिए, यहाँ तक कि सहर, जिन्नात और बड़े बड़े अमराज के लिए इसको पढ़ते हैं और पढ़ते रहे। ये चूँकि मग़रिब से ताल्लुक़ रखते थे शेख मोहम्मद सुलेमान अल जज़ूली, और मोरक्को से इनका ताल्लुक़ था और वहाँ के एक देहात के अंदर ये रहते थे। और चूँकि जज़ूल वो कबीला है जो बर्बर कहलाता है, और तारिक इब्न ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह का नाम चूँकि दुनिया जानती है, ये भी बर्बरी कौम से, ये अफ्रीका का एक लड़ाका कबीला है लेकिन हबशी है, उससे ताल्लुक़ रखते थे। तो ये जज़ूल वो कबीला कहलाता है जो देहात के अंदर खालिस देहाती थे और वहाँ एक पहाड़ के अंदर रहते थे। जज़ूल इस वजह से इनकी निस्बत बन गई और इनका नाम मोहम्मद बिन सुलेमान था। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बड़े पारसा मुत्तकी वली थे और ये मिस्र के अंदर सारी ज़िंदगी इन्होंने गुजारी है और वहाँ पे बड़े बड़े मशाइख में, औलिया अल्लाह में उनका शुमार होता था। और एक मरतबा ख़ुद इन्होंने इस किताब की लिखने की वजह बयान फरमाया ये किताब इसलिए मैंने तालीफ़ की कि मैं एक मरतबा सफ़र पे था तो मुझे नमाज की हाजत हुई कि नमाज मैंने अदा करनी है। मैंने एक जगह क़याम किया, वहाँ असर की नमाज का वक़्त वो बिल्कुल एंड पर था और मैंने पानी तलाश करना शुरू किया तो एक कुआं मुझे नज़र पड़ा। मैं उस कुएं के पास गया, लेकिन मैंने देखा कि कुआं तो है लेकिन ना उसमें डोल है ना रस्सी है। अब पानी बहुत दूर है। अब मैं पानी को देखता था, फिर यूँ इधर उधर देखता था, तो इतने में साथ ही छोटा सा घर बना हुआ था, कच्चा सा, और उस घर की छत पे एक बच्ची खेल रही थी। अब वो मेरी हैरत को देखकर वो बच्ची समझी कि मैं परेशान हूँ और मुझे पानी की तलब है शायद। तो बच्ची ने मुझसे पूछा कि आप परेशान क्यों हैं? तो मैंने कहा पानी की तलब है लेकिन पानी बहुत दूर है। उसने कहा दूर है तो फिर क्या हुआ? कहा नहीं, रस्सी नहीं है, डोल नहीं है। तो बच्ची, मुझे 7-8 साल की बच्ची थी, वो मुझे कहने लगी मन अंता, आप हैं कौन? तो मैंने उसको कहा मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली। तो उसने कहा कि अंतल्लज़ी युस्ना अलैकल खैर, आप वही हैं जिनका डंका मगरिब और मशरिक में बजता है और आपको मिस्र के बड़े बड़े औलिया में शुमार किया जाता है। तो आपने कहा हाँ मेरा वही नाम है। तो उसने कहा हैरत है कि आप वो इतनी शान वाले और आप पानी को दूर पा रहे हैं और वो करीब नहीं आ रहा। अब ये बात आपको एकदम हैरान कुन लगी कि ये बच्ची कैसी बात कर रही है कि आप हैं तो वली वक़्त लेकिन पानी और आप में दूरी दूर नहीं हो रही। तो मैंने उसको कहा कि बेटा ये पानी दूर है, इसको करीब लाने के लिए डोल की ज़रूरत होती है। उसने कहा नहीं, अगर अल्लाह चाहे तो डोल के बगैर पानी ऊपर आ सकता है। तो मैंने कहा ये कैसे होगा? उसने अपनी छत ही से जो है यूं पानी की तरफ थूका, अपना लुआब डाला। तो आप फरमाते हैं कि मुझे पता नहीं चला कि वो पानी के अंदर उसका लुआब पहले नीचे पहुंचा या पानी पहले ऊपर आया। कहते हैं एकदम पानी यूं ऊपर को उठने लगा और मैं हैरान हो गया और मैंने जो है जल्दी वज़ू किया और मैंने नमाज को अदा किया। लेकिन मैं हैरान था
اور ششدر و پریشان تھا، میں نے اس بچی کے ایک دم مخاطب کر کے کہا کہ تجھے اتنی بڑی کرامت، اتنی بڑی ولایت اس چھوٹی سی عمر میں کیسے مل گئی؟ تو اس نے کہا یہ کرامت کیا ہوتی ہے، یہ ولایت کیا ہوتی ہے، لیکن یہ چیز جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے تو یہ تو عام سی بات ہے۔ اب بچی کو یہ عام بات لگتی تھی، تو اس وقت آپ نے فرمایا نہیں، تیرا کوئی عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ بہت بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ تو بچی کہنے لگی کہ میں ایک کام ہی کرتی ہوں جو میری والدہ نے مجھے پکا ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ رات کو سونا نہیں ہے، بکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ میں درود شریف نہ پڑھ لوں۔ اب بعض نے لکھا کہ 1000 بار گنتی پوری نہ کر لوں۔ اب وہ بچی یہ کہہ کر دوبارہ کھیل میں لگ گئی۔ آپ بڑے حیران ہوئے، آپ نے اسے بلایا، اسے کہا میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بتاؤ؟ کہا گزارش یہ ہے کہ مجھے وہ درود شریف بتا دو جو تم پڑھتی ہو، جس کی وجہ سے تمہیں یہ مرتبہ مل گیا۔ اب آپ آج ہمارے بچوں کو آپ موبائل دے رہے ہیں، گیمیں دے رہے ہیں، ان کو کارٹون لگا کے دے رہے ہیں، وہ بچے کہاں یہ ولی بنیں گے؟ کہاں ان کو یہ مقام اور یہ فیض ملے گا؟ آج ہماری عورتیں کہاں اپنے بچوں کو درود شریف کی تلقین، کہاں گھر میں بٹھا کے ایسے بچوں کو درود شریف پڑھاتی ہیں؟ نہ ایسی مائیں رہی، نہ باپ رہے، نہ بچے رہے۔ تو اس لیے یہ ایک بچی کی وجہ سے یہ کتاب تالیف کی گئی ہے، اور وقت کا ولی نہیں، آج بھی وہ ولی ہے، آج بھی اور قیامت تک یہ ولی رہے گا۔ اتنا بڑا ولی جو ہے، یہ کتاب کس کی وجہ سے لکھی؟ ایک بچی کی وجہ سے، 7-8 سال کی بچی کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا مجھے بتاؤ وہ درود شریف کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تو میں آپ کو بھی نہیں بتاؤں گی، آپ اتنے بڑے علامہ ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، آپ خود سوچیں کون سا درود شریف ہوگا۔ تو کہنے لگے میں نے وہیں کھڑے کھڑے تحیہ کیا کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پر کتاب لکھوں گا۔ پھر آپ نے صیغہ درود کے ساتھ، جو صحیح سند کے ساتھ قرآن و سنت کے الفاظ ہیں، اس پر یہ کتاب لکھی ہے۔ اس میں کوئی ذوف نہیں ہے، اس میں کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں جو شرک پر مبنی ہوں، جو قرآن و سنت کے منافی ہوں۔ آپ نے اس کی 8 چیپٹر لکھے ہیں، 8 اس کے چیپٹر ہیں، 8 اس کی پارے ہیں، سمجھ لیں۔ اب آپ نے چلے گئے مصر جا کر ایک اس کا باب لکھا، چیپٹر لکھا درود شریف پر۔ اب وہ لکھ کر واپس آئے، اسی دیہات میں اس بچی کو بلایا، کچا گھر ہے، پرانا بسیدہ گھر ہے، لیکن وقت کا ولی اس کے دروازے پہ آ رہا ہے۔ آج حیران کن بات یہ ہے، ایک بچہ وہ اگر میڈیا میں جو ہے نا وہ عجیب و غریب حرکتیں کرے تو اس کو وزیر اعظم بھی پروٹوکول دے دیتا ہے، میڈیا اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اور ایک بچہ قرآن پاک کو پوری دنیا میں ایوارڈ لے کر، فرسٹ ایوارڈ لے کر وہ فاتح بن کر پاکستان میں داخل ہوتا ہے، اسے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے لوگ ناچنے والوں کے پیچھے ہیں، قرآن والوں کے پیچھے نہیں ہیں، پھر ولی کیسے پیدا ہوں گے؟ پھر ملک کی معیشت کہاں بہترین ہوگی؟ اب وہ آئے کہا یہ دیکھو پڑھو، اس نے پورا وہ ایک حزب جو ہے، اس کے 8 حزب ہیں نا، تو ایک حزب کو پڑھا، کہا نہیں اس میں وہ درود شریف نہیں ہے۔ اس نے کہا بتا دو پھر آپ کا نہیں، آپ جائیں محنت کریں جا کر۔ اب وہ واپس گئے، پھر جا کے ایک اور حزب لکھا چیپٹر، پھر آئے کہا یہ پڑھو، اس نے پورا پڑھا، اس نے کہا اس میں بھی نہیں ہے۔ پھر یہ چلے گئے مصر واپس، پھر گئے، پھر ایک چیپٹر لکھا، پھر آ کر کہا اس کو پڑھو، کہا اس میں بھی نہیں ہے، لیکن ہے اچھا، بہت بہترین ہے آپ کا۔ ایسی تربیت ماں نے کر دی تھی کہ وقت کا ولی اور بہت بڑا عالم اس کے پاس آ رہا ہے اور وہ اس عمر میں کتاب پڑھ رہی ہے، اور کہتی ہے نہیں ہے تو بہت اعلیٰ لیکن اس میں نہیں ہے۔ پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، 7 مرتبہ جب آپ نے کتاب لکھ لی، چیپٹر لکھ لیا، پھر آپ تشریف لائے، بچی نے پڑھا تو کہنے لگی اس کے اندر موجود ہے۔ آپ نے شکرانے کے طور پہ 8واں چیپٹر لکھا ہے کہ میں اور کیا لکھا؟ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف، درود شریف، درود شریف، درود شریف، درود پاک۔ اتنے بڑی تعداد میں 8 فصلیں، 8 حزب، 8 چیپٹر آپ نے لکھے، اور پھر
بعد میں پتہ چلا کہ وہ صلاۃ بیر کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے وہ صلاۃ بیر جو اس پوری کتاب کا خلاصہ ہے، جیسے سورہ یاسین کا دل جو ہے سلام قولا من رب الرحیم ہے، اب اس پوری کتاب کا جو دل ہے وہ یہ صلاۃ بیر، وہ درود شریف ہے جو کنویں کے درود کے نام سے منسوب ہے۔ وہ ہے الفاظ اس کے اندر 7ویں حزب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ یہ الفاظ وہ ہیں جو اس پورے کا مغز ہیں، دل ہیں، اور اس کو جو بندہ روزانہ 1000 بار پڑھے گا اللہ اسے موت سے پہلے ولایت کے مقام پہ پہنچا دے گا، صاحب کرامت بنا دے گا۔ الفاظ منہ سے نکلیں گے، اللہ اس کے الفاظ کو پورا کرے گا۔ یہ اب شیخ اتنی بڑی شخصیت تھے کہ آپ نے جو ہے اس کتاب کو جیسے ہی انہوں نے اس کو تالیف کیا 70 سال آپ نے عمر پائی ہے، صرف 70 سال، لیکن آپ کی زندگی میں یہ کتاب اتنی مقبول ہو گئی تھی کہ دنیا کے اندر جو ہے آپ کو دنیا اس کتاب کے نام سے پہچانتی تھی۔ حالانکہ بڑے بڑی حدیث، فقہ، تفسیر اور فن پر آپ کی کتب ہیں، لیکن جو دلائل الخیرات سے آپ کو اللہ نے مقبولیت دی ہے وہ اور کسی کتاب سے نہیں۔ کیوں کہ اس میں نسبت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، درود شریف ہے، اور اتنی بڑی مقبولیت اللہ نے عطا فرمائی کہ آپ کو 70 سال کی عمر میں آپ فوت ہوئے، جب آپ کی انتقال ہو گیا تو موراکو میں آپ کو دفن کیا گیا۔ مالکی آپ مذہب کے تھے اور حبشی تھے، کالے تھے، اور یہ سوڈانی جیسے یہ لوگ ہیں اس طرح تھے، لیکن اللہ نے آپ کو نور ایمان ایسا دیا تھا کہ مشرق و مغرب آپ کی ولایت کو مانتی ہے۔ اب آپ جو ہے فوت ہو گئے، جب آپ کا انتقال ہو گیا 77 سال بعد، 77 ایئر کے بعد دریا کا پانی آیا تو یہ قبر میں جو ہے شگاف پڑ گیا، تو وقت کے علماء سے مسئلہ پوچھا اسٹیٹ حکومت نے کہ اب کیا کریں کہ یہ قبر میں پانی جا رہا ہے، تو علماء نے کہا کہ قبر کو تبدیل کر لو، یہاں سے منتقل کر دو ڈیڈ باڈی۔ اب تو 77 سال گزر چکے ہیں، اب تو شاید ہی جسم باقی ہوتا ہے، ورنہ 7 سال کے بعد انسان کا جسم مٹی بن چکا ہوتا ہے۔ مدینے کے جو قبرستان ہے بقی، وہاں میں جنازے کے ساتھ ایک دن چلا گیا، تو عصر کے بعد جنازہ گیا تو ہم بھی ساتھ چلے گئے، تو وہاں جہاں گورکن نے قبر کھودی ہوئی تھی اوپر مٹی ڈال رہے تھے جب سارے لوگ، تو اس کے بعد اس سے ہم نے تھوڑی سی انفارمیشن لی، تو میں نے کہا کیا دوبارہ یہی مٹی میں دفن ہو جاتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، ہم 3-4 سال دیکھتے ہیں، ورنہ زیادہ سے زیادہ 7 سال بعد انسان اندر نہیں رہتا، بالکل ختم ہو جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے۔ انسان کی یہ ہسٹری ہے، لیکن ولی جو اللہ کے ہوتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہوتے ہیں، ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، یہ اللہ دکھاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ جب قبر میں ان کا علماء نے کہا دیکھو اس کو چادریں لگا لو اس طرح، اور پھر جو ہے یہاں پہ پردہ بھی کر لو، ساتھ جو ہے عطر بڑی تعداد میں لے آؤ کہ شاید کوئی اسمیل نہ ہو، بدبو نہ ہو پھیلے، آخر ڈیڈ باڈی ہے اندر۔ تو انہوں نے وہ سارا انتظام کیا، لیکن جیسے ہی چل اٹھاتے ہیں مٹی آگے کر کر تو ایک دم اتنی خوشبو پھیل جاتی ہے کہ پورا گاؤں حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی خوشبو اس قبر سے آ رہی ہے، اور جب ان کی ڈیڈ باڈی کو دیکھتے ہیں تو ان کا کفن بھی خراب نہیں ہوا ہوتا، ان کا چہرہ اسی طرح چمک رہا ہوتا ہے، اور پورا جسم صحیح سالم ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا اس درود شریف کی برکت سے اللہ نے ان کے جسم کو بھی قبر میں قائم رکھ دیا۔ اور پھر ایک بندہ تاریخ شاہ، اس کتاب پہ شرح بڑے بڑے ولیوں نے لکھی ہیں، اور سب سے بڑی چیز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان جنہوں نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے۔ شیخ یوسف نبہانی رحمہ اللہ فلسطینی بہت بڑے عالم تھے، کرامت اولیاء بھی انہوں نے لکھی 3 جلدوں میں، انہوں نے بھی اس کی شرح لکھی ہے، اور بڑے بڑے محدثین اس کتاب کی شرح لکھ رہے ہیں، اور جتنے صوفیہ ہیں چاروں سلاسل کے وہ اس کتاب کو باقاعدہ طور پہ اپنے اسباق میں شامل کرتے ہیں، پھر عرب ہوں یا عجم ہوں۔ عرب کے ایک بندے نے مجھے بتایا کہ یہاں پر ایک بندہ بہت پہلے بقی میں تدفین ہو گئی اور اس کو دفن کر دیا گیا،
جب کچھ عرصے بعد اس کی قبر کو جو ہے انہوں نے سوچا یہ بھی ختم ہو چکی ہوگی اندر سے ڈیڈ باڈی، جب اس کی کفن کو قبر مٹی کو ہٹایا تو وہ اسی طرح لیٹا ہوا تھا اور اس کے جو ہے یہاں سینے پر یہ کتاب رکھی ہوئی تھی۔ اس بندے نے گورکن نے وہ کتاب اٹھائی اور وہ جو ہے ایک بندہ وہاں تھا افریقی، اس کو دے دی یہ لوگ، تو اب وہ لے کے چلا گیا سوڈان میں، تو سوڈان میں گیا تو وہاں سے اس نے ایک بندے نے اس کے بعد کتاب دیکھی، اس نے کہا تجھے یہ کہاں سے ملی؟ اس نے کہا کیوں؟ کہا نہیں اس کتاب کا راز میں نے جاننا ہے۔ اس نے کہا یہ تو عام ایک کتاب مل جاتی ہے، کہا نہیں مل تو عام جاتی ہے، یہ کتاب جو تیرے پاس ہے اس پہ جو نشانیاں ہیں، جیسے یہ کسی نے اپنا نام لکھا ہے اب اس طرح کوئی نشانیاں ہوتی ہیں، اس نے کہا اس میں نشانی تھی خاص، میں نے اس کی تحقیق کرنی ہے۔ وہ اس کو ساتھ لے کر مدینہ آیا، گورکن سے ملا، گورکن نے بتایا کہ ایک یہاں ڈیڈ باڈی تھی، اس کے سینے پہ رکھی ہوئی تھی یہ کتاب۔ تو اس وقت اس بندے نے کہا کہ یہ میرے والد تھے اور یہ کتاب میرے والد کی تھی، اور وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا میری خواہش یہ ہے کہ میں اس کو بہت پڑھتا ہوں کہ میں مروں تو میرے کفن کے ساتھ اس کو رکھا جائے۔ اب جو ہے یہ کتاب نے ان کے جسم، اس کے جسم کو بھی سلامت رکھ دیا۔ تو یاد رکھیں یہ بڑی اللہ نے اس کتاب کو مقبولیت دی ہے۔ شاہ ولی اللہ جیسا بندہ جنہوں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ یہ کتاب سنائی بھی ہے، یہ درود شریف سارے سنائے بھی ہیں، اور اس درود شریف کو باقاعدہ طور پہ جب ترکوں کی حکومت تھی تو مکہ اور مدینہ میں ایسے ایسے مشائخ بیٹھتے تھے جو اس کتاب کی باقاعدہ تلاوت کرتے تھے، اور لوگ اس تلاوت کو قرات کو سنتے تھے، بلکہ اس زمانے میں جو بڑے شیخ ہوتے تھے وہ اس کتاب کے خاص مجاز ہوتے تھے، اور جو لوگ ان سے جا کر اجازت لیتے تھے تو وہ ان شیخ کا لقب تھا اس زمانے میں شیخ الدلائل، یعنی دلائل الخیرات والے شیخ، اور پھر لوگ ان سے جا کے اجازت لے کر سند اجازت کے ساتھ اس کو پڑھنے کا ایک سرور حاصل کرتے تھے۔ چونکہ ہمارے ہاں بہت ذوق کا زمانہ ہے، ہم لوگ سند کو نہیں جانتے، نہ ہمارا ذوق ہے، نہ ہم نسبت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اب بجلی کے اس بلب کی اگر آپ کو یہ روشن نظر آتا ہے تو پیچھے اس کے ساتھ ٹرانسفارمر کا تعلق ہے، اگر وہ کنیکشن نہ ہو تو یہ کبھی روشن نہیں ہوگا، یہ خود اگر روشن ہونا چاہے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہمارا ٹرانسفارمر کے ساتھ تعلق یعنی مدینے کے ساتھ تعلق اور مدینے والے سرکار کے ساتھ تعلق کیسے مضبوط ہوگا جب ہماری کنیکشن نسبت کا وہ اس کے ساتھ ہوتا چلا جائے گا۔ حدیث میں، فقہ میں، تفسیر میں، قرآنی الفاظ میں، ایسی مستند چیزوں میں یہ مستند درود شریف کی کتاب ہے، اور اس کو بڑے بڑے اکابر باقاعدہ طور پہ پڑھتے رہے، عرب کے اندر بھی عجب کے اندر بھی۔ تو اب اس کی صنعت ہمارے پاس شاہ ولی اللہ کے ساتھ الحمدللہ میری ایک بڑی عالی نسبت ہمارے استاد تھے، ان کے والد جو تھے وہ جو ہے باقاعدہ طور پہ مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور پھر میں نے جس سے باقاعدہ طور پہ عملیات سیکھی ان کے والد باقاعدہ طور پہ مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے کہلاتے ہیں۔ اب اس میں ان کا نسبت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک واسطے کے بعد شاہ اسحاق وہ اپنے نانا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے سیکھا تھا، تو یہ نسبت بھی اس کی ہے۔ پھر شیخ ترکی کے جو بڑے مغرب میں اس وقت جو شیخ محمود افندی نقشبندی رحمہ اللہ تعالی، میں نے ان سے اجازت لی، اور پھر ایک شیخ عبد الفتاح ابی غدہ رحمۃ اللہ علیہ جو عرب کے بہت بڑے پائے کے عالم تھے، لیکن شیخ عبد الفتاح ابی غدہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد تھے اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان سے بھی اس نسبت کی اجازت لی ہے، اور یہ کئی سلسلوں میں چونکہ نسبت اجازت جو ہے یہ اس میں اور تاثیر پیدا کرتی ہے۔ تو آپ اس کو پڑھیں، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو مشکلات آئیں اس کو پڑھیں، اگر بیماری آئے اس کو پڑھیں، جنات آئیں، جادو ہے، کوئی مرض ہے، کوئی مشکل حل نہیں ہو رہی تو آپ اس کو پڑھیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے موذی جنات جن لوگوں پہ شدید تھے یا جن کو ڈپریشن تھا، بہت عجیب مسائل تھے، ان کو پڑھنے کا بتایا، بلکہ مجھے کارگزاری لوگ بھیجتے ہیں کہ آپ کا ہم نے بیان سنا، ہم نے یہ پڑھی، ہماری فلاں اللہ نے بڑے سے بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس میں تاثیر رکھی ہے۔ اس کو آپ نے پڑھنا اس طرح ہے جیسے ابھی آپ لوگ تو اعتکاف بیٹھے ہیں، آپ سارے لوگ تو ابھی پڑھیں گے، یہ رمضان کے علاوہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، پورا سال آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو تو ہم ایک چیز کا عامل اس کا بنا رہے ہیں، اور جو گھر میں سن رہے ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں
تو ان کو بھی اجازت ہے اسی طرح پڑھنے کی۔ اب یہ کتاب کو جو شروع کرنا ہے آپ نے، اب یہ استغفر اللہ العظیم، یہ آپ دیکھیے یہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو جو ہے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو یہ استغفر اللہ العظیم یہ ثلاثہ، یہ یہاں جو 14 نمبر صفحہ ہے اس کا، یہ چونکہ تاج کمپنی کی ہے میں اس لیے اس کے مطابق آپ کو بتا 14 پیج ہے جو اس کا، استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم، یہ 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد حسبی اللہ ونعم الوکیل، یہ سارا سلاسن 3 مرتبہ، یہ پڑھ کے پھر سورہ فلق، سورہ ناس، قل هو اللہ، یہ پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین آپ یہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے نام آتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اللہ کے نام ہیں، اللہ جل جلالہ، الرحمن جل جلالہ، الرحیم جل جلالہ، یعنی اللہ کے ہر نام کے ساتھ جل جلالہ یہ آپ نے اضافہ کرنا ہے ہر نام کے ساتھ۔ پھر یہ اللہ کے نام پورے کرنے کے بعد آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں وہ شروع ہوں گے، اور حضور علیہ السلام کے ناموں کے ساتھ بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے۔ اب یہ بیچ میں جو دوسری دعائیں ہیں، یہ دعا جو لکھی ہوئی ہے وہ ساری چھوڑ دیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں اگر نام اس میں ہیں تو وہ نام آپ نے پڑھنے ایسے ہیں، حضور کے ہر نام کے ساتھ سیدنا یہ اضافہ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ دلائل الخیرات کا چپٹر پڑھنا ہے، حزب ہیں 8 حزب ہیں۔ اب اس کا شروع کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو ہمیشہ مشائخ جو ہے وہ سوموار کے دن آغاز کرتے ہیں، ایک حزب سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، اور یہ 7 حزب ہوئے، آخری دن آپ جو ہے 2 حزب پڑھ لیں، تو یہ ترتیب رہتی ہے۔ اب اتفاق ایسا ہے کہ آج دن کیا ہے، رات آپ کو سوموار کی ملی، دن بھی سوموار کا، تو آپ یہ حزب شروع کریں۔ تو اب آپ نے چونکہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو آپ کا تھوڑا سا چینج ہے، جو گھر میں بندہ یہ عمل کرے گا وہ بھی اسی طرح کرے گا کہ اس کا عامل بن جائے گا، 11 دن یہ عمل کر لیں تو بہترین ہے۔ تو آپ لوگ اس کو 9 دن میں پا سکتے ہیں، 9 دن میں اعتکاف کے دوران، ویسے عام دنوں میں کوئی بندہ کرے گا تو یہ 11 دن کرے گا، تو آپ کا 9 دن میں اللہ تعالیٰ یہ فیض عطا فرما دیں گے کہ آپ تہجد کے وقت ایک حزب پڑھیں، ایک چیپٹر، پھر آپ فجر کی نماز کے بعد ایک پڑھیں، پھر آپ چاشت اور ظہر کے درمیان ایک پڑھیں، کتنے ہو جائیں گے؟ 3 ہو جائیں گے، ظہر کے بعد ایک پڑھیں، پھر آپ عصر سے پہلے ایک پڑھ لیں، اور پھر آپ مغرب سے پہلے ایک، کتنے ہو جائیں گے؟ کتنے؟ اور مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے آپ ایک پڑھیں گے، پھر آپ عشاء کے بعد جو ہے ایک پڑھ لیں۔ اب یہ 8، اور پھر آپ یہ اس ترتیب سے پڑھیں گے، یہ بھی احسن ہے۔ اگر آپ سارا ایک ہی مرتبہ بیٹھ کے پڑھ لیں وہ بھی احسن ہے، تو آپ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اگر اسی طریقے سے ڈیلی یعنی ایک پورا بک کو پڑھیں گے اور اس ترتیب سے اس کو آپ پڑھ لیں اور آپ ڈیوائڈ کر کے پڑھیں تو بہت اچھا ہے۔ آپ اس طرح اس کو ابھی آپ نے جب تک معتکف ہیں آپ یہ پڑھتے رہیں، اور عام لوگ جو ہیں وہ بھی یوں ہی پڑھیں، اور پھر اس طرح پڑھنے کے بعد آپ جو ہے اس کے مکمل طور پہ عامل بن جائیں گے۔ اجازت آپ کو میں دے رہا ہوں ویسے ہی اس کی۔ اب اس کے بعد جب مشکل آئے تو آپ گٹھا بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، پوری کتاب کو 8 حزب کو، اور اگر چاہیں تو پیر کو ایک پڑھیں، منگل کو دوسرا، بدھ کو، پیر کو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں اور آخری دن بھی 2 پڑھ سکتے ہیں، 3 دن میں بھی ختم کر سکتے ہیں، 7 دن میں بھی کر سکتے ہیں، 4 دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس ترتیب سے آپ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے مسائل حل فرمائے گا۔ اور یہ دلائل الخیرات درود شریف کی ایسی کتاب ہے کہ جس نے اس کو کثرت سے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی عطا فرماتے ہیں اور شفاعت بھی عطا فرماتے ہیں، اس کی جتنی پریشانیاں ہیں دور فرماتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اپنی اپنی کوئی نہ کوئی پریشانی ذہن میں رکھ کے آیا ہوا ہے، یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ہمارے پاس، تو وہ جادو ہے، جنات ہیں، گھر میں تنگ دستی ہے، جھگڑے ہیں، غربت ہے، نوکری نہیں ہے، شادی کا مسئلہ ہے، رزق رکا ہوا ہے، ہر مسئلے کو، سب مسئلوں کو بلکہ اور سامنے رکھ کے یہ پڑھیں اور دعا کریں،
اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمائے گا، آپ کے حاجات کو پورا فرمائے گا، اور یہ کتاب جو ہے اس کے فیوزات آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو اس کو آپ جو ہے درود شریف کی کتاب کو پڑھیں اور ادب و احترام کتاب کا بھی کریں اور صاحب کتاب کا بھی کریں۔ کوشش کریں خوشبو اچھی سے لگا لیں، تھوڑی سی وہ لگا کر اس کتاب کو جتنا پڑھیں گے، کیونکہ یہ جب پڑھی جاتی ہے درود شریف تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور ان کی معیت ملتی ہے، شیاطین بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔